हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या कर रही है, वहाँ पर किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की शुमाली रियासतों के स्कूलों में कुछ अहम एक्सरसाइजेज करवाई गई हैं, इनका क्या मतलब है और आगे क्या होगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से और हालिया जो तनाज़ा है उसमें गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के तनाज़र से क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो आइए फ़खर दुरानी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? जी शाह जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आज बड़ी हलचल थी यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। पाकिस्तान की जो तमाम जो सियासी जमातें हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उनकी तरफ से अपना जो ख्यालात का इजहार किया गया। ख़ास तौर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है उसके हवाले से बातें की गई हैं और बड़े लीडर्स की तरफ से बातें की गई हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट स्पीच थी, किस लीडर की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच थी और क्या पैगाम दिया गया? फ़खर, आपको पता ही है कि एक मुश्तरका करारदाद तो पहले ही आ चुकी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जारी तनाज़ा है उसमें सारी जो पार्लियामेंट है अपनी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। तो उस तनाज़र में पार्लियामेंट के अंदर इजलास जारी है, कल भी हुआ था, आज भी सुबह 11 से 3 बजे 3:30 बजे तक अनइंटरप्टेड जारी रहा। आज का जो इजलास हुआ उसमें 3-4 तकरीरें बहुत अहम थी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी में, और बड़ी पावरफुल स्पीच किया उन्होंने। बल्कि मुझे आज बिलावल में नज़र आया कि बिलावल जो आज स्पीच कर रहे थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नज़र आ रही थी। उनमें नज़र आ रहा था कि ये हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर है, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी स्पीच है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का जो है केस वो पेश किया और बताया कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है। और फिर जो सिंतास मुआहदा भारत की तरफ से मुअत्तल किया गया है उसके ऊपर बड़ी खुल के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये दरिया सिंध जो है ये खाली दरिया में ही नहीं दौड़ता, ये हमारी रगों में भी दौड़ता है खून की तरह, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और पूरी कौम जो है वो साथ बड़ी तफसीली, बड़ी अच्छी मुदल्लल तकरीर। एक होता है ना कि खामखा इंडिया बैशिंग, वो नहीं थी उसमें। लॉजिक के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बात थी कि किस तरीके से ये जो पहलगाम का जो इंसिडेंट है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। फिर बिलावल के बाद जो दूसरी अच्छी और जज्बाती तकरीर हमने देखी वो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की थी। अच्छा, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तकरीर की और उन्होंने भी यूनिटी का जो पैगाम दिया कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, चाहे बेंचेस अपोजिशन के हों चाहे हुकूमत के हों, वो साथ इकट्ठे हैं। जो अपोजिशन की तरफ से बड़ी अहम 2 तकरीरों का मैं जिक्र करूँगा। एक तकरीर उसमें असद कैसर उन्होंने की है जो कि साबिक स्पीकर है। उन्होंने कहा कि जी हमने कौम के साथ हैं, कौमी मामलात पर हम एक हैं। फिर साथ उन्होंने कहा कि जी कौमी यकजहती है और कौमी यकजहती के लिए जो मुल्क का पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको भी रिलीज़ कर दें। ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी एक ख्याल है। और जो दूसरी और भी लोगों ने अहम स्पीचेस की, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे जहन में जिन्होंने इम्प्रिंट छोड़ा, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन सियालकोट से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली हैं, इन्होंने भी तकरीर की। कम लोगों को पता है कि ब्रिगेडियर असलम गुम्मन जो है ये किसी ज़माने में जलजा के एडीसी भी रहे। अच्छा जी हाँ, और उस वक्त आर्मी चीफ गालिबन नहीं थे ज़िया, लेकिन ये एडीसी रहे हैं उनके, और ये आईएसआई में भी रहे हैं। अच्छा। आईएसआई के सेक्टर कमांडर रहे हैं और ये आईएसआई में जो रहे हैं तो इंडिया के ऑपरेशंस को भी देखते रहे हैं। और इनके पास इंडिया के बड़े खुफिया राज जो मुझे पता है इनके करीबी हलकों की तरफ से थे कि बाज़ खतूत, बाज़ कीमती दस्तावेज़ात जो हैं इंडिया से इन्होंने अपने सोर्स के ज़रिए हासिल कर लिए थे। पर्टिकुलरली जो ब्रास टैक जो मशक़ें हैं उस दौरान भी इनका बड़ा किरदार है। तो उन्होंने बड़ी अहम स्पीच की। फिर एजाजुल हक मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, उन्होंने अपने वालिद के वालों से मुज़य्यन तकरीर की कि किस तरीके से
ان کے والد کے دور میں براس ٹیک ہندوستان نے جو سب سے بڑی مشقیں کی تھیں تو وہ کی، تو کس طریقے سے ان کو پیغام بھجوایا گیا، راجیو گاندھی کو کس طریقے سے ان کے والد نے پیغام بھجوایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے جو طیارے ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کر 1987 میں پاکستان کے کوٹا کے اوپر اٹیک کرنے والے تھے، تو پاکستان کی ایئر فورس کو ہمیں پاکستان کو انٹیلیجنس معلومات ملی اور 24 گھنٹے ہماری جو ایئر فورس ہے وہ ہوا میں رہی، اور پھر ہندوستان نے وہ کام نہیں کیا اور وہ معاملہ ٹل گیا۔ تو مختلف اہم سپیچز تھی، ڈاکٹر فاروق ستار نے تقریر کی، وہ اس لیے بڑی اہم تھی کہ فاروق ستار اور ایم کے ایم ایک مہاجر بیک گراؤنڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بننے کی جو قربانیاں دی تھی وہ بالکل درست دی تھی، کیونکہ جو ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں اہم تھی، لیکن براڈلی یونٹی کا مظاہرہ دیا، یونٹی کا میسج تھا۔ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے اعتراض بھی کیا، عبداللطیف مراد ایک ایم این اے، انہوں نے بٹوین دا لائنز بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور انہوں نے بٹوین دا لائنز کہا کہ ہمیں قرآن کی آیات پڑھ کے دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے، ایسا نہ کیجئے، ہم سے بات کریں اور جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ تو لطیف مراد نے بڑی اچھی باتیں کی، بٹوین دا لائنز انہوں نے میسج دیا، لیکن براڈلی ایک میسج یہی تھا کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی، اپوزیشن نہیں، حکومت نہیں ہے، ہم اکٹھے ہیں، اور ہم ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی جارحیت ہوگی تو اس کا جواب دیں گے۔ بائی دا وے کل شام کو لطیف کھوسہ صاحب وہ پارلیمنٹ سے نکل رہے تھے تو میڈیا کے نمائندے ان سے بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بندوق لے کے خود نکلوں گا پاکستان کی حفاظت کی، حالانکہ یہ بڑی جذباتی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں۔ ابھی چند دن پہلے آزاد کشمیر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی بازاروں میں بندوق لے کے جا رہے تھے، بارڈر پہ جا رہا ہوں، جی ہاں، وہ جو سردار فاروق، لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ جذباتی باتیں ہیں، آپ بندوق لے کے جائیں، آپ ٹرینڈ نہیں ہیں، جس طرح کہ آرمی ایک ٹرینڈ ہوتی ہے، پاکستان کی آرمی بڑی ٹرینڈ ہے، ہندوستان کی بھی ظاہر آرمی ہے وہ بھی ٹرینڈ ہے، آرمی کوئی بھی ہو ٹرینڈ ہی ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک سویلین جب کھڑا ہوگا تو کیا نقصان ہی ہوگا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی عقل مندی والی باتیں ہیں، یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ لیکن وہ لطیف کھوسہ صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا جی کھوسہ صاحب حالات خراب ہے، تو کیا آپ جنرل عاصم منیر کا اور فوج کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سٹینڈ آف آ گیا بٹوین دا ٹو کنٹریز، ہونا نہیں چاہیے۔ کہتے نہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا، تو میں نے کہا جی پھر کیا کیسے ہوگا؟ کہتے نہیں یہ جو سویلین کے انڈر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے، فوج کو سویلین کے انڈر ہونا، میں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے، کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن کیا اس مشکل وقت میں جب اس طرح کی سچویشن یونٹی کا میسج نہیں دینا چاہیے؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ ہمارے جذبات میں آ کے ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جن کی لاجک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ کو گورنمنٹ کے مینڈیٹ کے اوپر اعتراض ہے، بالکل ٹھیک ہے، اعتراض ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ بلکہ آج کسی نے تقریر کی، بلکہ محمد علی مراد ہیں، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی آج میں فارم 45 اور فارم 47 کا ذکر نہیں کروں گا، آج ہم ایک ہیں، سیاسی اختلافات اپنے جو ہیں وہ الگ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ہم ایک ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ حالات میں اپنے سیاسی اختلافات کو آگے لے آتے ہیں، میرے خیال میں وہ نہیں لانا چاہیے، یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، موڈیز جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کی سمت درست ہے، بہتر ہو رہی ہے، ابھی اس نے لیٹسٹ کہا کہ جی اس سٹینڈ آف سے، جو پاکستان انڈیا سٹینڈ آف ہے، اس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں سٹینڈ آف کو نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو یعنی کہ دونوں ملکوں کے میڈیا نے پرٹیکولرلی ایک جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے نا، ادھر بھی آپ دیکھیں تو ہیڈ لائنز یہی ہیں، ہمارے ادھر بھی ہیڈ لائنز یہی ہیں، لیکن پاکستان میں وہ والے نہیں ہے، وار رومز نہیں شاہ جی، فخر ہمارے سارے ٹی وی چینلز پہ یہی چل رہا ہے، سارے ٹی وی چینلز پہ یہی چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی چھوٹی سی بات ہے، امریکہ جو ہے وہ اس نے کوئی ٹریول ایڈوائزری اپنے شہریوں کو جاری نہیں کی، نہ ہندوستان کے بارے میں نہ پاکستان کے بارے لیکن یہ کل میڈیا تو چلا رہا تھا، یہ ساری غلط بات ہے۔
میں نے امریکی سفارتخانے کو لکھ کے سوال بھیجے, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی ہم نے آخری جو ٹریول ایڈوائزری اپنے شہریوں کو جاری کی تھی وہ 7 مارچ کو جاری کی تھی, 7 مارچ 2025 کو, 7 مارچ 2025 کو. یہ جب یعنی کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ یہ تو ہے 21-22 اپریل کا, یہ جعفر ایکسپریس کے بعد جو بلوچستان والا, وہی عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد تو کوئی ٹریول ایڈوائزری جاری نہیں ہوئی. ورنہ امریکی تو سب سے پہلے اپنے شہریوں کو کہیں کہ آپ ہندوستان کا دورہ نہ کریں اور آپ پاکستان کا دورہ نہ کریں. تو جو بیک چینلز جو ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, یعنی کہ جو ہمیں شاید کم دکھ رہا ہے, آ جائے گا, ہم خبر دیں گے اپنے لوگوں کو پہلے سے اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیں گے. تو میں جو فیل کر رہا ہوں میں یہ شاید امریکہ کی کیلکولیشن یہی ہے کہ ٹھیک ہے ٹینشن ہے لیکن جنگ نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہی ہے. آلدو کہ انطونیو گریتس جو ہیں جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے اب میڈیا کے سامنے آ کے بات کہی ہے کہ جی دونوں ممالک ٹینشنز کم کریں, اور میں پیشکش کرتا ہوں دونوں کو آمنے سامنے لانے کی اپنے آفس کی. آلدو کہ انہوں نے یہ بات کہی, لیکن سیریس تھریٹ میرے خیال میں امریکہ کی کیلکولیشن یہی ہے کہ نہیں ہے. اچھا, ہاں, لیکن جو بھارت کی طرف سے ہے شاہ جی, میں جو انڈین میڈیا پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو ایسے ایک وہ کیا جا رہا ہے, پوز کیا جا رہا ہے کہ جیسے انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہے نا وہ ابھی شروع ہوئی کہ ابھی شروع ہوئی. نہیں, یہ تو پاکستانی میڈیا کا بھی یہی حال ہے. نہیں لیکن ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ دیکھیں نا سارے ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز, ہمارے اخبارات کی ہیڈ لائنز ساری پاکستان انڈیا اسپیسیفک ہے. تو اصل میں یہ ہم کس عجیب چکر میں پھنسے ہوئے, دونوں ملک عجیب چکر میں پھنسے ہوئے. شاہ جی عجیب چکر ہے, لیکن دیکھیں وہی جو کل آپ نے ایک بات کی تھی نا جو آئی کے گجرال کی, وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ہے کہ بھارت کو بڑا بھائی نہیں بلکہ ایک اچھا ہمسائے کے طور کے اوپر پیش آنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیں جو بھارت کا سلوک ہے, چاہے وہ نیپال کے ساتھ ہو, سری لنکا کے ساتھ ہو, باقی جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک دیکھ لیں, کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے, تنگ ہیں. بنگلہ دیش تک کا دیکھ لیں. پاکستان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ بھارت کوشش کرتا ہے دبانے کی, لیکن پاکستان ایک ملٹری پاور اور ایک نیوکلیئر پاور ہے, اس کی وجہ اگر کوئی ملک ہے نا جو ٹکر دے سکتا ہے بھارت کو تو وہ ہندوستان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ پاکستان ہی ہے. بالکل. تو یہ بات ایک فیکٹ ہے, لیکن میرے خیال میں فقط بہت ساری انٹروسپیکشن کی, خود احتسابی کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور انہیں بھی ضرورت ہے. یہ دونوں طرف بہت ساری غلطیاں ہیں. وہ کسی بندے نے, 2 بندے جھگڑ رہے تھے تو کوئی عقل مند آدمی گزرا تو اس نے کہا کہ کتنے بیوقوف ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو کوئی اس سے بھی عقل مند آدمی تھا جو گزرا تو اس نے کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی عقل مند ہوتا نا تو لڑائی نہ ہوتی. تو انٹروسپیکشن کی دونوں کو ضرورت ہے, میرے یہ خیال ہے. اچھا, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو جنگی جنون ہے نا وہ بظاہر جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں مجھے اس طرح ایسا کوئی مارکیٹس کوئی لوگوں میں یا اس طرح ایک خوف یا ایک وہ اس طرح کا ہے سوچ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگ شروع ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وار رومز میں وہ جنگی طیارے اڑ رہے ہیں, وہ کوئی ٹینکس چلائے جا رہے ہیں جو اے آئی جنریٹڈ یا اس طرح کے. وہ جو انڈین میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو ایسے لگتا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے. صرف انڈین میڈیا پہ نہیں ہے, جو انڈیا کی 4 ریاستیں ہیں جو شمالی ریاستیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یونین ٹیریٹریز ہیں, ان میں ڈرلز کرائی گئی ہیں اور ہوم سیکریٹری ان کی سپرویژن میں یا نگرانی میں باقاعدہ طور کے اوپر ان 4 جو ریاستوں کی گورنمنٹس ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جنگی حالات سے نمٹنے کے لیے جو سول ڈیفنس کی ڈرلز ہوتی ہیں وہ تمام پوری سٹیٹس میں کرائی جائیں. وہ کون کون سی سٹیٹس ہیں؟ ہریانہ ہے, راجستھان ہے, اس کے ساتھ پنجاب ہے, اور پنجاب کی تو اب وہ 2 ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں نا. تو یہ سٹیٹس جو بارڈرنگ ایریاز ہیں پاکستان اور انڈیا کے, ان میں یہ ڈرلز کا وہ کرایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی یہ جو ڈرلز کے حوالے سے وہاں پہ پوری جو ریاستی حکومتیں ہیں ان کی نگرانی میں یہ ساری ڈرلز ہو رہی ہیں. ڈرلز کیا ہو رہی ہیں کہ ایئر سٹرائک اگر ہوتی ہے اس میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اسی طرح جو باقی ملٹری کی ایڈوانسمنٹ کی صورت میں کیسے آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں, جو ڈرلز کے حوالے سے بھی کیٹیگریز ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہیں. ہر سٹیٹ میں جو کیٹیگری اے کے ڈسٹرکٹ علیحدہ ہیں
ان کے لیے کچھ سیپریٹ ڈرلز ہیں, کیٹیگری بی میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے کچھ علیحدہ ہیں, سی کیٹیگری میں علیحدہ ہیں. اب اے کیٹیگری میں جو ہے نا وہ جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہوتی ہیں, پاور اسٹیشنز ہیں یا کوئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں یا اس طرح کے جو بڑے کوئی پروجیکٹس ہیں, ان کو کیسے کیموفلاج کرنا ہے, ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ کیسے کرنی ہے, یہ تمام تر جو ڈرلز وہاں کی جو اسٹیٹ جو گورنمنٹس ہیں وہ کنڈکٹ کرا رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بی اور سی کیٹیگری میں پھر جو لوگوں کی پروٹیکشن کے کیسے ایئر اسٹرائک سے کیسے بچنا ہے, یہ اس طرح کی, تو یہ سارا وہاں پہ جو ایک ماحول ہے اور جو انڈیا کی طرف سے یہ جو سنجیدگی سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو وہی کل والی بات دہراؤں گا کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے میٹنگز ہوئی ہیں نا, خاص طور کے اوپر جو ایئر چیف سے اور نیول چیف سے سیپریٹلی ہوئی ہیں, یہ بڑی ایک میننگ فل ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے نیکسٹ ڈے جو بریفنگ دی ہے سیکرٹری ڈیفنس سے, اور اس میں جو موجود تھے وہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ اور این ایس اے جو تھے اجت دوول, یہ ان کی موجودگی میں یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو راج ناتھ سنگھ کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر وہی کرے گا جو آپ چاہیں گے, تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ انڈیا, جو پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ جو جنگ کے امکانات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں ریلیٹیولی, لیکن اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی وہ جو نریندر مودی ہے وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھائے گا, اور وہ جو ایک ان کا ایک وہاں پہ ایک امیج بنا ہوا ہے ایک اسٹرانگ مین کے طور کے اوپر, اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ پاکستان کے خلاف وہ کچھ کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر کے طور کے اوپر انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ اپنی سٹیٹس میں اتنی بڑی لیول کے اوپر ڈرلز جو ہے نا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں یو پی میں بھی جو ہے وہ یہ 4 سٹیٹس ہیں جس میں یہ ساری وہ ڈرلز کی جا رہی ہیں, اور یہ یو پی تو سب سے بڑی لارجسٹ اسٹیٹ ہے جو پاپولیشن کے حوالے سے, تو اتنی بڑی پاپولیشن کو لے کے ڈرلز کرانا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں, اور یا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہیرسے کی بنیاد کے اوپر کہ کوئی جنگ ہو سکتی ہے اس لیے ڈرلز کر لیں. تو یہ جو کیونکہ یہ سارا ہی جو گیند ہے وہ بھارت کے ہاتھ میں ہی ہے, بھارت نے ہی, اگر کوئی پاکستان نے تو یہ واضح کیا ہوا ہے کہ وہ پہل نہیں کرے گا کسی صورت بھی, اگر لیکن بھارت کی طرف سے کوئی وہ کیا گیا دراندازی کی گئی تو پاکستان اس کا سخت جواب دے گا. تو یہ گیند بھارت کے ہاتھ میں ہے, اور جس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے اس چیز کا, وہ اگر یہ احتیاطی تدابیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سوچ کے بیٹھا ہے اور کچھ منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے, لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں شاہ جی, یہ جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں نا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اگر ہندوستان کی بات کریں, ایون جو آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی تھی نا, جو سب سے پہلا مطالبہ کیا گیا تھا کانگریس کی طرف سے, ایون راہل گاندھی کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس پرائم منسٹر جو ہے وہ گوئنگ ٹو اٹینڈ دی میٹنگ اور ناٹ, تو اس پہ انہوں نے یہ جب ان سے مطالبہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر خود آئے اور ہمیں بریفنگ دے یہ پہلگام انسیڈنٹ کے حوالے سے اور بھارت کیا کر رہا ہے, یہ اس پہ یہ راہل گاندھی اور جو بھارت کی دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے, لیکن پرائم منسٹر ان کے پھر بھی نہیں گئے. ان کی ایگو بھی ہمارے عمران خان کی طرح ہی ہے کہ وہ دوسروں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. بہرحال وہ نہیں گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس کی طرف سے ایک پوری کیمپین چلائی گئی جس میں وہ کل بھی میں نے ذکر کیا کہ کانگریس کے رہنماؤں کی طرف سے مودی کا وہ جو تصویر سر کٹی ہوئی غائب کے نام سے نا انہوں نے چلائی, تو اس سے پھر جو بی جے پی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ایسے موقع کے اوپر یہ پرائم منسٹر کے خلاف اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی یہ پاکستان کی وہ دراصل حمایت کر رہے ہیں, یہ نیشنلزم کے خلاف ہے. تو یہ جو پاکستان اور ہندوستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں, وہ ہمیشہ سے اس طرح کی باتیں ایسے نازک موقعوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا ایک حسن بھی ہے. جو آپ کے جینوئن ایک گریونسز ہیں یا کچھ آپ کے پوائنٹس ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے, پی ٹی آئی کے ادھر ہیں یا کانگریس کے وہاں پہ ہیں, تو یہ ایک چیزیں ایسی چلتی رہتی ہیں. بہرحال یہ پولیٹیکل سیناریو تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ جو انڈیا کے حوالے سے مجھے ایک لائن ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تاریخی لائن ہے. جی, میں کہتا ہوں کہ اس برائی میں سے, اس شر میں سے بھی کوئی بہتری ہو جائے. اچھا, میں آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے پرائم منسٹر واجپئی کو میں بڑا پسند کرتا ہوں ذاتی طور پہ. تو ایک واقعہ ہے جو سب کے لیے ہے, مودی صاحب کے لیے بھی ہے, ادھر کے لیے بھی ہے, ادھر کے لیے بھی ہے. 1973 میں جو واجپئی ہیں, اٹل بہاری واجپئی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. تو جب شملہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی اس سے پہلے شملہ کی بڑی مخالفت کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو 77 میں وہ وزیر خارجہ بن گئے.
اور 78 میں انہوں نے دورہ بھی پاکستان کا کیا. تو جب وہ وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا پہلے ماضی میں تو اس کی تو بڑی مخالفت کی تھی, ابھی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو واجپئی صاحب نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جینٹل مین آئی ایم ٹرائنگ ٹو فرگیٹ مائی پاسٹ, یو آلسو ڈو پلیز, یو آلسو ڈو دا سیم, کہ میں اپنا ماضی بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں. بالکل میں یہ اگین ہندوستان کی لیڈر کو بھی, لیڈرشپ کو بھی کہوں گا, اور چونکہ یہ ادھر سے ہی شروع ہوا ہے اس لیے میں کہوں گا کہ یہ نہ ہو کہ کل کلاں واجپئی صاحب کی طرح آپ کو کہنا پڑے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فرگیٹ مائی پاسٹ. اور پاکستان کو بھی میں کہوں گا کہ انٹروسپیکشن کریں اپنی بھی, اور ہندوستان بھی انٹروسپیکشن کریں, اپنی جوابدہی خود احتسابی کریں اور مل بیٹھیں, اس برائی میں سے اچھائی نکالیں. شاہ جی ویسے پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو یہ پہلگام والے انسیڈنٹ میں پاکستان نے کلیئرلی ایک بار نہیں ہر جگہ پہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی کہا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا اس دفعہ پاکستان کی طرف سے یہ جو آفر کرنا نا کہ آپ انویسٹیگیشن کر لیں, دیٹ از سالڈ بات ہے, وہ ٹھیک بات. تو اس سے یہ میرا خیال ہے کہ انٹروسپیکشن کی اس ٹائم جو سب سے زیادہ ضرورت وہ ہندوستان کو ہے, جس طرح سے ان کے سر پہ ایک جنگی جنون سوار ہے. بہرحال یہ تو ساری چیزیں ایک طرف ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل فرنٹ کے اوپر تو پاکستان کا یہ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر افغانستان کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ؟ فخر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, میں زیادہ بات نہیں اس کے اوپر کروں گا, مختصر سی بات. آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو ہندوستان کے ایک بڑے ٹیلنٹڈ ڈپلومیٹ ہیں, ڈاکٹر پرکاش آنند ان کا نام ہے. یہ پاکستان, ایران, افغانستان ڈیسک ہے ہندوستان کی وزارت خارجہ میں, اس کے سربراہ ہیں. اس سے پہلے جو سربراہ تھے وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, وہ غالباً ماسکو میں کسی جگہ پہ وہ سفیر جا رہے ہیں ہندوستان کے, بڑے ٹیلنٹڈ تھے وہ بھی. اتفاق سے جو پری ڈیسیسر ہے میری ان سے ملاقات تھی, بڑے نائس ہیومن بینگ. اب ڈاکٹر پرکاش آنند آئے اور انہوں نے پہلگام کے واقعے کے بعد اسی دوران افغانستان کا دورہ کیا اور افغانستان کی قیادت سے ملاقات کی. اس کا بڑا معنی خفیہ دورہ تھا یا اناؤنس تھا؟ دورہ تھا, یہ ان کی تصویر بھی ہے, تو وہ اس میں انہوں نے ملاقات کی. اب یہ بڑا معنی خیز ہوتے ہیں اس دوران. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, انہوں نے بھی دورہ کیا تھا افغانستان, اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو ٹینشن تھی وہ کم ہوئی کافی کم ہوئی. تو ڈاکٹر پرکاش آنند کے بعد ابھی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ڈاکٹر امیر متقی سے, جو کہ ان کے قائم مقام وزیر خارجہ, ان سے فون پہ بات کیا, اور دونوں ملکوں نے جو باہمی سیاسی مشاورتی میکنزم ہے اس کو آگے لے کے جانے پر اتفاق کیا ہے, اور سیاسی رابطوں پر اتفاق کیا. مجھے اچھا لگا کہ پاکستان کی طرف سے یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہمیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ خالی فوجی آپریشن ہی نہیں بارڈر پہ کرنے. اور اس بارے میں آج اسد قیصر نے بھی اچھی باتیں کی کہ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, پڑوس میں ہم رہتے ہیں, KPK کے جرگہ بھیجیں گے, بات چیت کریں گے, اور بھی بڑی باتیں. تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ابھی ہم ری انگیج ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں. دیکھیں نا, ایک طرف اگر ہندوستان کا بارڈر بھی گرم ہے, افغانستان کا بھی بارڈر گرم ہے, ایران کا بھی بارڈر گرم ہے, کیا فائدہ؟ اب ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے. اعجاز الحق صاحب نے آج تقریر کی, انہوں نے کہا جی جب ایران نے 2024 میں 6 جنوری کو 1 فائر کیا تھا تو ہم نے 9 فائر کیے تھے, بعد میں ہماری دوستی ہو گئی. آج ایران کے وزیر خارجہ, آپ کو پتہ ہے پاکستان آئے ہوئے تھے عراقچی, عباس عراقچی, وہ پاکستان اور ہندوستان کی کو ڈیفیوز کروانے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں. یہ اعجاز الحق صاحب نے خطاب کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک معاملات کرنے چاہیے. آئی ایگری ود دس. یہ اسد قیصر صاحب نے بیسکلی کہا کہ معاملات ٹھیک ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں سب کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. پاکستان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, چین تو ہے ہی ہمارا دوست, سب کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل, میرے خیال میں یہی ہے, بالکل کوئی اور بات نہیں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshop777@gmail.com پر شیئر کیجیے.